अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 224 पार्ट 2। ठीक 10 मिनट बाद वो बोतल के जिन की तरह फिर कमरे में हाजिर हुआ था। नमल ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ वज़ीर, क्या खबर लाए हो? हमारे बाहर दुश्मन तो नहीं है? शायान ने उसे नासमझी से देखा। फिर जब वो समझा कि नमल मजाक कर नहीं रही बल्कि उसका मजाक उड़ा रही है, तो वो बहुत संजीदगी से बोला, ये मजाक नहीं है नमल, मैं सीरियस हूँ। हमारा बच्चा आने वाला है दुनिया में। मैं इसका मैं इसके होने वाले बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और तुम मेरी बीवी हो। इस मौके पे मुझे तुम्हारा साथ देना है। तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो, इसलिए मजाक नहीं करो। मुझे फोकस रहने दो। नमल ने जल्दी से अपना चेहरा मुस्कुरा अपना नमल ने जल्दी से अपना मुस्कुराता चेहरा संजीदा कर लिया। शायान की जानिब देखा कि अब ठीक है, तो शायान ने हौले से सर हिला दिया। नमल बेड से उठ रही थी। शायान जल्दी से उसकी जानिब आया। अपना हाथ बढ़ाकर उसने नमल को थामा और बहुत आराम से बेड से उतारा। उसके जूते पैर के आगे सीधे किए और उसका हाथ पकड़ लिया। शायान, ऐसा लोग आखिरी दिनों में करते हैं, या उस वक्त जब उनकी बीवी की डिलीवरी के लिए जा रही होती है। और मैं प्रेगनेंसी के बस चंद हफ्तों की और मेरी प्रेगनेंसी बस चंद हफ्तों की है। आगे आगे आपका क्या इरादा है? शायान ने गहरा सांस लिया। तुम उड़ाती रहो मेरा मजाक, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस अपना काम करूँगा। वो बहुत संजीदा हो गया था। नमल का दिल कर रहा था वो अपना सर पीट ले। वो बाहर आई तो सारे मुलाजिम और घर के लोग, यानी सुहाना और मंसूर साहब, ऐसे लाउंज में खड़े थे जैसे आसमान से चांद उतरकर उनके आंगन में आ रहा। नमल को अजीब सा लगा। उसने शायान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शायान ने उसे घूरते हुए उसका हाथ उसकी कलाई से थाम लिया। गिरने का इरादा है तो मुझे सीधी तरह बताओ, वो गुस्से से बोला। नमल ने उसकी जानिब बेचारगी से देखते हुए कहा, शायान, सब हमें देख रहे हैं, कितना अजीब लग रहा है। आप मेरा हाथ छोड़ दें, मैं रेलिंग को पकड़कर नीचे चली जाऊंगी, मैं नहीं गिरती। शायान ने यूं जाहिर किया जैसे उसने नमल की बात सुनी ही नहीं। उसकी गिरफ्त नमल की कलाई पर मजबूत हो गई। वो एक एक स्टेप को ध्यान से उतरता नमल को भी अपने साथ नीचे लेकर आया था। जब वो लाउंज में पहुंचे तो सुहाना आगे बढ़ी। उसने शायान की जानिब देखते हुए नमल की तरफ इशारा किया और बोली, क्या मैं इन्हें हाथ लगा लूं? नमल ने बेसाख्ता अपनी हंसी दबाई थी और शायान उसे घूर के रह गया था। सुहाना नमल की तरफ गई, उससे गले मिली और उसके कान में कहा, आज़ादी मुबारक हो। नमल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अपनी हंसी को काबू करना। तभी शायान गोया हुआ, अब खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वो दोनों जाकर सोफे पे बैठ गए थे। शायान सिंगल सोफे पे बैठा था, नमल को देख रहा था। सुहाना और वो यकीनन शायान की बुराइयां कर रही थी, लेकिन शायान ने कसम खाई थी कि वो किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लगाएगा। ये उसका काम है और वो इसे पूरी ईमानदारी से करेगा। मंसूर साहब शायान के करीब रखे सोफे पे बैठे। उन्होंने शायान के हाथ को थामा और नरमी से बोले, शायान, इतना पॉजेसिव नहीं होते। अभी तो शुरू के दिन हैं और कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा घर है, इसमें भला क्या ही हो सकता है। उनका अंदाज ऐसा था कि शायान को बुरा भी ना लगे और उनकी बात भी मान ली जाए। शायान उन्हें चंद पल देखता रहा, फिर बोला, डैड, मैं बस नमल की केयर कर रहा हूँ। मंसूर साहब ने सर को जुम्बिश दी। मैं जानता हूँ मेरी जान, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तुम उसे घर में लेकर बैठे रहोगे तो वो बोर हो जाएगी। इस हालत में ज़्यादा एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, बातें करना, ऐसी जगहों पे जाना जो खूबसूरत हो, इससे तबीयत पर अच्छा तासुर पड़ता है। वो अच्छा महसूस करेगी। एक ही कमरे में रह रहकर वो बोर हो जाएगी। उसे खुश रखना है, शायान डिप्रेशन में नहीं भेजना। शायान के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो भोली सी सूरत बनाकर उन्हें बस खामोशी से देख रहा था।
میں جانتا ہوں تم بچے کو لے کر بہت پرجوش ہو، سبھی ہوتے ہیں، اور جس طرح تم اس کی کیئر کر رہے ہو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے آزادی دو تاکہ وہ خوش ہو سکے۔ کسی سے ملنے نہیں دو گے، باہر نہیں جانے دو گے، باتیں نہیں کرنے دو گے تو ایسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ تم نے کبھی پھول یا کسی پودے کو بند کمرے میں پھلتے پھولتے دیکھا ہے؟ شایان نے ان کے سوال پر سرنفی میں ہلایا تو وہ نرمی سے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولے، ایسے ہی انسان ہوتے ہیں، انہیں سب چاہیے، ہوا، پانی، کھلی فضا، سانس اور لوگ جن سے وہ باتیں کر سکے۔ تو تم نمل کو لوگوں سے ملنے دو، تم اکیلے اس کے لیے بے شک کافی ہو، لیکن باقیوں کو بھی اپنا کردار نبھانے دو۔ تم نے کل سہانا کو اندر نہیں آنے دیا، وہ بہت اداس ہو رہی تھی، سچ کہوں تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھا دیا، لیکن شایان، ہم سب خوش ہیں، ہم بس نمل کے ساتھ، اس آنے والے بچے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تم اس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے قریب نہیں بھٹکنے دے رہے، تو جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو تم بالکل ہی ہمیں سائڈ پہ لگا دو گے، وہ ہمارا بھی کچھ لگتا ہوگا نا؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ شایان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اس کی نگاہیں سہانا کی جانب گئیں جو نمل سے بہت ساری باتیں کرنے کو مچل رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سہانا کو تم جانتے ہو، اس نے کبھی گہرے دوست نہیں بنائے، اس کی فیملی ہی اس کی دوست ہے۔ پہلے میں تھا، پھر تم بن گئے، اور اب ہمارے ساتھ نمل بھی اس کی دوست ہے، اور تم اس کی دوست کو سہانا سے چھین رہے ہو۔ وہ اسے نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہے تھے۔ شایان نے سر کو ہولے سے ہلایا۔ میں سمجھ گیا ڈیڈ۔ منصور صاحب نے اسے بے یقینی سے دیکھا کہ اتنی جلدی یہ سمجھ بھی گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہی کہ مجھے نمل کو بس کمرے میں نہیں رکھنا، گھر میں لے کر پھرنا ہے، لان میں لے کر جانا ہے، باہر جانے سے احتیاط کرنی ہے، سہانا کو بولنے دینا ہے، باقی نہ وہ باہر جائے گی اور نہ کسی سے بات کرے گی۔ منصور صاحب کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ شایان، میں نے اتنی لمبی تقریر میں یہ کب کہا کہ تم بہو کو گھر میں ہی قید کر لو؟ شایان نے انہیں تعجب سے دیکھا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بند کمروں میں پھول نہیں کھلتے، انہیں ہوا اور سب چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں سب ہی کچھ ہے، لان میں دھوپ آتی ہے، ہوا بھی اچھی ہے، اور گھر میں لوگ بھی ہیں، تو باہر کیوں جانا؟ اس نے اپنی طرف سے سب سے بڑی سمجھداری کی بات کی تھی۔ منصور صاحب بس گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ تمہیں جو بہتر لگے وہ کرو۔ انہوں نے سب اسی پہ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سہانا منصور صاحب کے پاس آئی۔ اس نے شایان کو دیکھتے ہوئے کہا، جب بھائی ہونے والے تھے تو کیا آپ بھی ایسے ہی کر رہے تھے؟ منصور صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، پر ہماری ایک اماں ہوا کرتی تھی گاؤں میں۔ جب میں سب چیزیں سمجھنے والا ہوا تو ایک بار میں نے انہیں کہتے سنا تھا کہ ہاں، اس کی بیوی ہاتھی کا بچہ پیدا کر رہی ہے نا، تبھی یہ اتنا بابلا ہو رہا ہے۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی جس کا شوہر اپنی بیوی کی پرواہ کر رہا تھا۔ پرانے زمانے میں اگر شایان ہوتا تو اسے تو سنسار کر دیا جاتا۔ وہ اپنی بات وہ اپنی بات پہ ہنس دیے تھے، اور سہانا ہاتھی کے بچے پہ اٹکی ہنس رہی تھی۔ شایان اور نمل نے جب انہیں یوں ہنستے دیکھا تو شایان نے کہا، آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ سہانا نے اس پہ ایک ناراض نگاہ ڈالی۔ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ ویسے بھی ہمارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، میں آپ کو نہیں جانتی، اور بھابھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی، بہت ہنسی آئے گی آپ کو بھی۔ شایان نے دانت کچکچا کر سہانا کو دیکھا اور پھر نمل کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا اور سہانا کو دیکھ کر بولا، میری بیوی سے بات بھی مت کرو۔ سہانا نے سر جھٹکا۔ میں میری بھابھی سے بات کر رہی ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ میں اس سے شادی نہ کرتا تو تم اسے بھابھی کیسے بنا لیتی؟ میں بنا لیتی، کسی اور آدمی کو اپنا بھائی کہہ کر انہیں بھابھی بنا لیتی۔ نمل، جس کی آنکھیں ڈھکی تھی، اس نے شایان کا ہاتھ ہٹایا۔ یا اللہ، یہ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں لڑ رہے ہیں؟ سہانا نے فوراً کہا، بھائی لڑ رہے ہیں۔ شایان نے سر نفی میں ہلایا۔ میں نہیں لڑ رہا، تم لڑ رہی ہو۔ سہانا نے نمل کو دیکھا۔ آپ بتائیں کون لڑ رہا ہے؟ نمل کی آنکھوں کا زاویہ بے ساختہ شایان کی طرف گیا تو اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟
اس نے تکلیف سے کہا۔ نمل گڑبڑا گئی۔ میں نے تو بس آپ کو دیکھا ہے۔ شایان نے منہ بنا لیا۔ میں سب سمجھ گیا، شکریہ۔ وہ ناراض ہو گیا تھا۔ نمل بس سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اکبر کی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تو زیبا اس کی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کپڑے بدل کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کہیں جا رہی ہو۔ اکبر نے اپنی آنکھوں کو مسلا، وہ بیڈ پہ کمبل پرے کرتا بیٹھ گیا تھا۔ زیبا نے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر دیوار کو دیکھنے لگی۔ اکبر نے کمرے میں دیکھا جہاں سب ویسا ہی تھا۔ اس کے کپڑے تک زیبا نے پھیلا دیے تھے۔ الٹا بیگ سے نکال کر اس کے کپڑوں کو فرش پہ پھینک دیا تھا۔ اکبر کا ماتھا گھوم گیا تھا۔ اس نے کمبل کو پرے کیا اور غرایا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زیبا نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ کیا تمہیں دکھائی کم دیتا ہے؟ وہ اس کے یوں تڑک کر بولنے پہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دکھائی سب دیتا ہے۔ میرے کپڑے زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ میں انہیں ان کی اوقات پہ لے کر آئی ہوں۔ یہ میرے دلائے ہوئے کپڑے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا جو دل کرے گا میں کروں گی۔ تم ہوتے کون؟ اس کی باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اکبر نے اسے کوہنی سے تھاما اور اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ چکا تھا۔ زیبا تیورا کر فرش پہ گری تھی۔ اس کے گھٹنے فرش سے زور سے ٹکرائے تھے۔ اس کے لبوں سے کرہا نکلی تھی۔ اس کا منہ گھوم گیا تھا۔ میرے ساتھ دوبارہ اس طرح سے بات کی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ جھکا، اس نے زیبا کو کوہنی سے تھاما اور جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کر کے سرخ آنکھوں سے گویا ہوا تھا۔ زیبا کا سر چکرا گیا تھا۔ اسے یقین سا نہ آیا کہ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے، اور وہ بھی اکبر سے۔ وہ اکبر جو اس کا نوکر تھا لیکن اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ اکبر کو اپنے مقام پہ لے آئی تھی یا اکبر نے اسے اپنے مقام پہ بلا لیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس اسے اپنے گال میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سن ہو چکا تھا۔ اس نے سنبھل کر اکبر کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پہ؟ وہ بھی مزید بولتی کہ اکبر نے اس کے بالوں کو دبوچ لیا۔ ایک لفظ بھی اور زبان سے نہ نکلے۔ تمہارا ایک ایک لفظ میرے سامنے لکھا جاتا ہے۔ اچھا بولو گی تو حساب اچھا ملے گا، برا بولو گی تو حساب بھی ویسا ہی ہوگا۔ اپنے لیے کنویں نہ کھودو۔ میں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، میرے کپڑے فرش سے اٹھاؤ، انہیں ابھی ڈرائی کلین کراؤ، میں یہیں پہنوں گا، اور سارا کام تم خود کرو گی۔ انہیں اٹھانا، کسی روم کیپر کو بلانا، اسے کپڑے دینا، انہیں لینے جانا، سب کچھ تم کرو گی، سمجھی؟ زیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کی اکڑ ویسی ہی تھی۔ تم بھول رہے ہو میں کون ہوں؟ اکبر نے اسے جھنجھوڑا۔ تم بھول رہی ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مزاجی خدا۔ میرے سامنے یہ اکڑ نہیں چلے گی۔ میں نہ منصور ہوں، نہ جو تمہاری محبت میں اندھا ہوگا، اور نہ ہی میں راغب ہوں جو تمہارے احسان مند رہے گا۔ میں اکبر ہوں، جس سے تم نے خود محبت کر کے شادی کی، جو اب تمہارا شوہر ہے، جو بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، جو تم جیسی کو اوقات پہ رکھے گا۔ وہ رکا، اس نے ایک جھٹکے سے زیبا کو چھوڑا۔ اب وہ کرو جو میں نے کہا ہے، اور ایک بات دماغ میں رکھنا، مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی صورت تک پہچان نہیں سکو گی، اور یہ زبان کسی اور کے سامنے کھولی تو انجام میں تمہیں دوں گا۔ یاد رکھنا میری ایک ایک بات کو۔ اب کرو جو میں نے کہا ہے، میرے کپڑے اٹھاؤ۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ زیبا کو لگا اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ وہ چکرا سی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اسے کہا گیا ہے، اسے مارا گیا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام تو وہ دوسروں کے ساتھ کرتی آئی تھی، تو اس کے ساتھ کیسے؟ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا، لیکن وہ ابھی مزید بت بن کر کھڑی ہوتی کہ وہ پھر سے دھاڑا۔ میرے کپڑے اٹھاؤ۔
زیبا جھک گئی، اسے لگا جیسے زمین پھٹ رہی ہے اور وہ اس میں سما رہی ہے۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، وہ جھک کیسے سکتی تھی؟ لیکن وہ جھک رہی تھی۔ وہ اکبر کا ایک ایک کپڑا نیچے سے اٹھا رہی تھی اور اکبر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اپنے اندر اٹھنے والے ابال کم کر رہا تھا، لیکن وہ کم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا اور دیوار میں دے مارا۔ ڈیم اٹ، سارا موڈ خراب کر دیا۔ گلاس چھناکے سے ٹوٹ گیا اور زیبا کانپ کر رہ گئی۔ ایک ماضی کی بھولی بسری یاد اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر رک گئی۔ منصور علی، اس کا پہلا شوہر، اس کے سامنے وہ ایسے ہی غصہ کرتی تھی، چیزیں توڑتی تھی، چیختی چلاتی تھی اور وہ اسے شانت رکھنے کے لیے سب کرتا تھا۔ سب کچھ، جو جائز تھا وہ بھی، جو ناجائز تھا وہ بھی، وہ سب زیبا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب شایان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ نمل کمرے میں تھی۔ اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب جانا ضروری تھا، اس لیے وہ چلا گیا تھا۔ اس بات کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نمل کو جب بھی دیکھا سنجیدگی یا ناراضگی سے دیکھا تھا۔ نمل اس کے یوں ناراض ہونے پہ اب پریشان نہیں ہوتی تھی، بس اسے ہنسی آ رہی تھی۔ بچوں کی طرح منہ بنا لیتا تھا شایان، اس امید پہ کہ نمل اسے منائے گی۔ اب بھی جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے اپنی جیکٹ کو وغیرہ اتار کر نمل کو دیکھا۔ کچھ کھانا ہے؟ دوائی وغیرہ کھا لی؟ پوچھ کر دروازے کی جانب آیا۔ ساری درازوں کو دیکھ کر اس نے دوائیاں نکالیں اور ان کے پتے دیکھے۔ ان میں سے گولیاں غائب تھیں، یعنی نمل دوائی کھا چکی ہے۔ میں نے کھا لی شایان دوائی، اور مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی۔ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے نا۔ اس نے بیڈ پر شایان کے لیے جگہ بنائی تو وہ ناراض ناراض سا ہو بیٹھ گیا۔ نمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بکھرے سے بالوں کو مزید بکھیر دیا۔ میرے گڈ بوائے کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے لاڈ سے پوچھا۔ شایان نے اس پہ ایک ناراض نگاہ ڈالی، اپنا سر پیچھے کیا اور سر کو جھٹکتے ہوئے بولا، میں تمہاری فکر کر رہا ہوں اور تمہیں لگ رہا ہے میں لڑتا پھر رہا ہوں۔ تمہیں سب کی پرواہ ہے، میری نہیں ہے۔ میرے ایموشنز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ بہت دکھی تھا۔ نمل نے محبت سے اس کی گال کے نیچے ہاتھ رکھا۔ وہ شایان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے سے کر رہی ہو جو ناراض ہو اور اسے منانا ہے تو اب اس پہ غصہ بھی نہیں کرنا۔ وہ شایان کو مناتی اس سے محبت جتا رہی تھی۔ میں نے کب کہا میرا شوہر سب سے لڑتا ہے؟ میں نے تو بس اس وقت آپ کو دیکھا تھا۔ اور شایان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا۔ شایان نے سر کو جنبش دی، لیکن وہ نمل کو مشکوک سے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تو ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم مجھے دنیا کا سب سے غلط انسان سمجھتی ہو۔ دیکھو نمل، وہ نمل کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے نمل کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور بولا، میں اس بیبی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا، اسی لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن میں یہ سب کرتا رہوں گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ نمل نے سر ہلایا۔ اسے ردھم کی باتیں یاد آ رہی تھیں، تو اس نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا، شایان، آپ کو پتہ ہے اس حالت میں موڈ بدلتے ہیں۔ مجھے پہلے تو کچھ میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ابھی آگے بولتی کہ شایان نے جلدی سر اس بات میں ہلایا، اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر بولا، میں سب جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، میں کیا کروں تمہارے لیے، میں سب کر لوں گا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آپ کو اس کا پتہ ہے؟ شایان نے سر ہلایا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے میں اسی بارے میں سرچ کر رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے موڈ بدلیں گے۔ بلکہ میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ تم نے اب تک مجھ سے کچھ کیوں نہیں کروایا۔ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ بتاؤ تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے؟ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ابھی میں کیا لینے گیا تھا؟ نمل کے چہرے پہ پھیلے جوش
نمل اس کے چہرے پر پھیلے جوش اور خوشی کے بعد کچھ نہ بول سکی۔ وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ شایان کو تنگ کرنے والی تھی اور شایان تو پہلے سے ہی تیار تھا۔ نمل نے بس سر نفی میں ہلا دیا تو شایان جوش سے بتانے لگا، میں تمہارے لیے اسپیشل پاکستانی اچار منگوایا ہے، کچے آم بھی ہیں اور وہ جو کھٹی میٹھی چیزیں جو بھی ہوتا ہے میں نے سب منگوا لیا۔ تم بتاؤ تمہیں اب کیا چاہیے، میں نیچے ابھی اسٹور میں رکھوا کر آیا ہوں سب۔ نمل کا دل کیا کہ وہ بس زور زور سے رونے لگے۔ وہ شایان کو کیا کہہ کر تنگ کرے۔ شایان ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کے لیے پاکستان تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کیا کچھ منگوایا ہوگا، نمل اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے ہمت نہ ہاری، آخری سی کوشش کی، اور اگر مجھے باہر جانا ہوا پھر میرا اس گھر میں دل بھی نہیں لگ سکتا۔ شایان نے ناک سے مکھی اڑائی، ایسے جیسے نو پرابلم، ہم باہر چلیں گے، ڈیڈ مجھے ابھی سمجھا رہے تھے۔ اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر تمہارا باہر جانے کا دل کرے گا تو میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا۔ بتاؤ کہاں جانا ہے، ابھی جائیں یا تھوڑی دیر میں چلیں؟ نمل بس خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ شایان اس کے پہلو میں لیٹا، اس کے سر کو اپنے بازو پہ رکھا اور اس کے سر کو ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگا۔ تمہیں جو چاہیے ہوگا میں لا کر دوں گا۔ تم تو جہاں جانا چاہو تم نے جہاں جانا ہوگا ہم جائیں گے۔ بس میرا بیبی اور میرے بیبی کی ماما خوش رہیں۔ میں ایک اچھا ڈیڈ بنوں گا، تم دیکھنا، میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ وہ نمل سے بات کرنے کے بعد گردن کو اٹھاتا نمل کے پیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہے نا بچو، میں اچھا ڈیڈ ہوں نا؟ دیکھو میں تمہاری ماما کا کتنا خیال رکھ رہا ہوں۔ جب تم آ جاؤ گے میں تمہارا بھی ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ وہ اپنے بچے سے بات کرنے کے بعد بچے کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اب جب بھی تمہارا موڈ سوئنگ ہو تو مجھے اٹھا سکتی ہو، کہیں پر بھی بھیج سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمل کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ شایان کی ناک میں دم کر دے گی۔ ردھم نے اسے کچھ آئیڈیاز بھیجے تھے، لیکن جو بھی ردھم نے بھیجا تھا شایان وہ سب پہلے ہی کر چکا تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہے۔ تو اگر وہ شایان کو کہہ بھی دے گی تو بھی شایان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ اس لیے نمل نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ جب وہ کچھ فیل ہی نہیں کر رہی تو کیوں وہ شایان کو تنگ کرے، اور وہ کچھ کہہ بیٹھے اور شایان اس بات پر پکا ہو جائے تو مسئلہ نمل کے لیے بڑھ جائے گا۔ اسی لیے نمل کروٹ لینے لگی تاکہ سو سکے۔ تو شایان نے کہا، ابھی سیدھی لیٹی رہو، کروٹ نہیں۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ شایان نے دھیرے دھیرے اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کا لمس دیتے ہوئے کہا، ایسے بیبی پر دباؤ پڑے گا، تم کروٹ لوگی تو ایسے ہی لیٹی رہو، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں خود کروٹ دلوا دوں گا۔ نمل کی اب بس ہو گئی تھی، اس کے سر پر سینگ اگ آئے تھے۔ اس نے اپنا سر شایان کے بازو سے ہٹایا اور اسے تقریباً دھکا دیتے ہوئے بولی، شایان اگر اب آپ نے ایک اور بات کہی تو میں کچھ بہت غلط کر بیٹھوں گی۔ ایک دم سے اس کی یوں غصے سے بولنے پر شایان بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ نمل کو دیکھنے لگا، کیا ہوا، طبیعت خراب ہو گئی؟ نمل کا دل کیا وہ اپنے بال نوچ لے۔ ہاں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ شایان نے اسے ناراضی سے دیکھا، الٹی باتیں مت کرو، بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ لاڈ سے اسے اپنی طرف کرنے لگا۔ نمل نے پھر اسے پیچھے کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا شایان، آپ کو میں نے بتایا ہے نا یہ سٹارٹنگ کے دن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں کیا 9 مہینے سیدھی لیٹی رہوں گی؟ میں پاگل ہوں کیا یا کوئی قبر کا مردہ ہوں؟ شایان کو اس کی بات بری لگی۔ اس نے نمل کو کہنی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں غصے بھری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، دوبارہ اگر ایسی بات کہی نا تو میں تمہیں ڈانٹوں گا، اور ڈانٹنے کا بھی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نمل نے سر ہلایا، ڈانٹیں لڑیں تاکہ میری زندگی میں ایکسائٹمنٹ آئے۔ آپ نے تو مجھے 2 دنوں میں بور کر دیا ہے، میں سوچ رہی ہوں یہ 9 مہینے کیسے گزاروں گی۔
نہ مجھے اونچی آواز میں بولنے دے رہے ہیں، نہ مجھے کروٹ لینے دے رہے ہیں، نہ مجھے باہر جانے دے رہے ہیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر سہانا کے کمرے میں چلی جاؤں گی، اس نے شایان کو وارن کیا تھا۔ تو شایان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر الٹا اسے دھمکایا۔ اگر تم سہانا کے کمرے میں گئی نا نمل، نمل نے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے۔ بیٹھے بیٹھے وہ گردن کو ہلاتے ہوئے ایسے شایان کو دیکھ رہی تھی کہ ہاں آگے بولو، اور شایان کے پاس الفاظ کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ سہانا کے کمرے میں چلی گئی تو شایان اسے ایسی کیا دھمکی دے جس سے وہ رک جائے۔ اس حالت میں نمل کو دھمکی دینا ٹھیک ہوگا، وہ سوچنے لگا۔ نمل چاہتی تھی وہ لڑے، لیکن شایان نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لے لو کروٹ، میں تم سے دور ہو کر لیٹ رہا ہوں۔ ویسے بھی رات میں میرے ہاتھ پاؤں بہت چلتے ہیں، اور کبھی تمہیں لگ جائے۔ میں صوفے پہ چلا جاتا ہوں۔ وہ معصومیت سے بیڈ سے اٹھنے لگا۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکی۔ اس کی ریشمی کھلی زلفیں پردے کی طرح شایان کے چہرے پر بہہ گئیں۔ نمل کی آنکھوں میں غصہ اور ناراضی تھی، اور شایان اسے مبہوت سا دیکھنے لگا۔ اسے نمل کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، اور نمل اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے کر کہہ رہی تھی، اگر آپ یہاں سے اٹھے تو میں آپ کا قتل کر دوں گی، لیٹے رہیں۔ نہیں ہوگا مجھے اور آپ کے بچے کو کچھ، بلکہ میں آپ کے اوپر لیٹوں گی، مجھے آج آپ کے اوپر سونا ہے۔ وہ کہہ کر شایان کے اوپر لیٹتی چلی گئی۔ شایان نے اسے پہلوؤں سے پکڑ کر اس کے پیٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا۔ جانا لگ جائے گا۔ نمل نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا، زبردستی پھیلا کر ان میں اپنی انگلیاں پھنساتی وہ اپنے چہرے کو اس کے شانے میں چھپا کر اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس دینے لگی۔ وہ اس کے اوپر لیٹی تھی اور آنکھوں کو موند چکی تھی۔ نہیں لگے گا، اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے پکڑ لیں۔ اس نے اپنی انگلیاں شایان کی انگلیوں سے آزاد کراتے اس کے بازوؤں کو اپنی کمر پر رکھا، اور اپنے بازو اس کے شانوں پر رکھتی ہوئی دوبارہ اپنے لبوں کا لمس اس کی گردن پر دینے لگے۔ شایان اس کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس دھیرے دھیرے اتارتا مبہوت سا ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر نمل کی خوشبو سوار ہونے لگی تھی۔ اسے یہ فکر تھی کہ کہیں اس کے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے وہ نمل کو ہٹانا بھی چاہتا تھا، لیکن اب نمل کے یوں قریب آنے پر وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ نمل کو اپنے سینے پر لٹائے لیٹا رہا، پھر اس نے آہستگی سے اپنے بازوؤں میں نمل کو لیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر ڈالتا وہ پیچھے ہونے لگا کہ نمل نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ شایان نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، کہیں بھی نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی لیٹوں گا۔ اس نے اپنی شرٹ کو اتارا اور نمل کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اسے اپنے بازو پر لٹاتا وہ اس کے ماتھے کو چومنے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے چومتا اسے تھپک رہا تھا، اور نمل آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں گم ہو رہی تھی۔ نمل اس وقت تو سو گئی تھی، لیکن رات کے دوسرے پہر جب اس کی آنکھ کھلی تو شایان کو اس نے موبائل میں لگے دیکھا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے شایان کو پکارا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ نمل نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، آپ اتنی رات کو موبائل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اباسی لی تھی، ابھی وہ ٹھیک سے اپنا منہ کھول بھی نہ سکی تھی کہ اس کی نیندیں اور اباسی دونوں غائب ہو گئے۔ اس نے شایان کو صدمے کی حالت میں دیکھا تھا، جو بڑی ہی پریشانی سے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کبھی موبائل کو دیکھ رہا تھا تو کبھی نمل کو، اور نمل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شایان کے دماغ میں یہ سب چل رہا ہے، جاری ہے۔
سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.